आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। खौफे आफत से कहां दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी। दिल से निकलेगी न कभी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब, आप सबको यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, हमारे हौसले बुलंद हैं। यौम आज़ादी जिंदा और बेदार कौमों के लिए एक संग मील होता है, ताकि उस दिन वो ठहर कर एक नजर अपने गुजरे हुए कल पर डालें और बेहतर मुस्तकबिल के सफर में हायल रुकावटों को दूर कर सकें। बहैसियत पाकिस्तानी हम एक मुहिब्बे वतन कौम हैं। हम पाकिस्तान में हो या नहीं हो, हमारे अंदर एक पाकिस्तान है। हमारे डीएनए में, हमारे शऊर में, हमारे लाशऊर में, हमारे एहसास में एक पाकिस्तान है जो हमें हमारे नजरियाती और जुग्राफियाई पाकिस्तान से दूर और बेखबर नहीं होने देता। हमारे अंदर का ये पाकिस्तान हमें बाहर के पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रखता है। हमें फिक्र होती है पाकिस्तान की हालत की, पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान की क़यादत की, कि अब तक जो होता आया है वो ठीक है, लेकिन अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल भी लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। फिर क्या अब भी वक्त नहीं आ गया कि हम दुनिया को बता दें कि हम नहीं मुश्किलात से डरने वाले, हम नहीं मुसीबतों से मुंह फेरने वाले, ना हम बेअमल हैं, ना हमारा दिल, ना हमारे दिल की धरती बंजर है, ना इस वतन की। और इस वतन के बेटे अपनी उम्मीदों की, इस सरजमीन को, अपनी तमन्नाओं को, अपने ख्वाबों को, उनकी ताबीरों को पूरा करने की हिम्मत और सलाहियत रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए हमें अपने इन मसाइल का इंतहाई संजीदगी से हल तलाश करना है, जो आज आज़ादी के 70 साल बाद भी सर उठाए खड़े हैं। आज न्यूज बीट में हम इस बात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि क्यों हर बार हमें ये सोचना पड़ता है कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। सवाल ये है कि मंजिल अभी आई ही नहीं है, या मंजिल हम खो रहे हैं, या फिर एक ही दायरे में घूम रहे हैं। जब से होश संभाला है, हम यौम आज़ादी मनाते आ रहे हैं। अपने हुक्मरानों को, चाहे वो फौजी हों, सिविलियन हों, बड़ी बड़ी तकरीरें करते सुना है, बड़ी बड़ी तकरीबात में अवार्ड देते और लेते देखा है। बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं, झंडियां लगाई जाती हैं, तराने पड़े जाते हैं, तकरीरें होती हैं, और एक ही अहद दोहराया जाता है कि हम इस मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। लेकिन क्या आज तक किसी भी यौम आज़ादी पर किए गए वादों, दावों और नारों में से आपने एक भी वादा पूरा होते हुए देखा? हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं, हर हुक्मरान ने हमें यही बताया है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन ये नाजुक दौर गुजर क्यों नहीं रहा? कहां गलतियां हुई हैं जो ये नाजुक दौर ठहर गया है? वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, रूहें आजाद नहीं हुई। वही थाना, वही पटवार, वही फटकार। सो कौम बनने की नौबत ही नहीं आई। सो कौम तब्दील होती तो उसकी तरजीहात तब्दील होती, उसकी समत तब्दील होती, उसका मुकद्दर तब्दील होता। देखिए, बुनियादी तौर पर दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं हो सकता जो नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा होता। हर मुल्क के हर साल का एक नया मसला होता है और उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वो अपने आप को हमेशा ये कहते हैं कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक ईरा से गुजर रहे हैं जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बनानी चाहिए। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो कि कायदे आज़म का नारा था, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो कायदे आज़म और उनके साथियों ने जिसकी बुनियाद रखी थी, उसको रास्ते में भी रुकावटें आईं, लेकिन उन रुकावटों को भी उबूर करके ये कौम उस नाजुक सूरत हाल से भी निकल गई। और अब वो कायदे आज़म का रास्ता जो है, वो जमहूरियत का रास्ता, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का रास्ता, वो जड़ें भी पकड़ रहा है,
وہ درخت بننے کی طرف بھی جا رہا ہے، اب وہ پودا نہیں رہا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو مختلف مسائل کا سامنا رہا، آئین کے مطابق ملک نہ چل سکا، بار بار جو ہے ڈکٹیٹرشپس کا دور آتا رہا، اگر ڈکٹیٹر چلا گیا تو سیاستدانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بیوروکریسی نے بھی وہ رول ادا نہیں کیا، اور عوام بھی، میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی جب موقع ملے تو کچھ مواقعوں پہ نکلے، لیکن کچھ مواقعوں پہ نکلے نہیں۔ پہلی اسلامی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہمارا پاکستان، سرزمین پاک کے دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح چپتا ہوا ہمارا پاکستان، عظیم قربانیوں کا، انتھک محنت، لگن، خلوص اور بے پناہ سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ خلوص، قربانیاں، سیاسی بصیرت اور انتھک محنت کہاں چلی گئی؟ اور اگر اسی لگن سے کی جا رہی ہے تو اس کے اثرات اور ثمرات کہاں چلے گئے؟ وہ کرشماتی لیڈرشپ کہاں چلی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کے بعد لیڈرز تو بہت ملے، رہنما کوئی نہیں ملا؟ اس ملک کی جمہوریت فراڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری تو اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی بالواسطہ بلا واسطہ ہم چوروں کو، ڈاکوؤں کو منتخب کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ، یہ پاناما کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ جی ہاتھ صاف ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ان کے بھونپو آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارا ہی عکس ہے، وہ جو کیرزمیٹک لیڈرشپ، اچھی لیڈرشپ، فلانا، وہ کہاں سے بھائی؟ اگر دودھ ہی زہریلا ہے تو اس میں جو ملائی یا بلائی جو بھی کہتے ہیں، اچھی اردو مجھے نہیں آتی، تو وہ بھی زہریلی ہوگی، بس اتنی سی بات۔ بنیادی طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک بحثیت قوم، ایک اجتماعی سوچ بحثیت قوم رکھتے ہیں، ہمارے لیڈر بیچک رکھیں یا نہ رکھیں۔ ہم کہتے ہیں سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سرحد ہے، یہ سارے یہ ہمارے لیڈروں کی زبان میں ہے۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم نے کچھ کلیشے بنا لیے ہوئے ہیں کہ ہم قوم نہیں بن سکے۔ یہ جو برتن ہے نا پاکستان کا، اس کا چاک ہی مختلف ہے، اس کی گھڑت ہی مختلف ہے۔ یہ برتن جو ہے یہ پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں اور پٹھانوں نے مل کر نہیں بنایا، بلکہ جب میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا نا تو تب یہ ملک بنا تھا، میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، میں نے پٹھان ہونے سے انکار کیا تھا یہ ملک بنا تھا، میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا یہ ملک بنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ملک میں مؤثر تبدیلی کا راستہ میدان سیاست سے نکلتا ہے، اور بڑی ہی اچھی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی سیاسی سوچ بدل رہی ہے، اب تبدیلی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ میں کسی ایک سیاسی فکر کی بات نہیں کروں گی، اب پاکستان کی اجتماعی فکر تبدیلی چاہ رہی ہے، نوجوان فکر تبدیلی چاہ رہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اس فکر کو، اس ضرورت کو نہ صرف محسوس کر رہی ہے بلکہ اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نئی فکر رکھنے والوں کو پتا ہے کہ خرابی کہاں ہے، خرابی کہاں سے شروع ہوئی، خرابی کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ نئی بنیادیں تو وہی لوگ رکھ سکتے ہیں نا جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی اساس کیا ہے، کس نظریے پہ بنا تھا۔ اسلام کے نام پہ بنا تھا، دو قومی نظریے پہ بنا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ان باتوں کو بھی متنازع کیا جاتا ہے جو مسلمہ حقیقتیں ہیں۔ جس جماعت میں بھی ینگ پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وفاداری میں اور خوشامد میں فرق ہے۔ اپنی لیڈر کی وفاداری کریں لیکن خوشامد نہیں۔ جہاں پہ اپنے لیڈر کی بات پاکستان کے مفاد سے متصادم ہو وہاں پاکستان کے مفاد کو اپنایا جائے۔ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنی لیڈر کی ایک خدا کی طرح پرستش کی جاتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے لیڈر کی آپ لاجیکلی اس کو فالو کریں، اور کبھی لیڈر بھی غلط ہو سکتا ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں۔ ہمارے ہاتھوں میں نظم چمن آنے دو، پھر مجال ہے کہ گلستان سے خزاں گزرے۔ اگر آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن کو عظیم تر بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں پاکستان کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات، سیاسیات، تعلیم، صحت، مذہب سمیت ہر شعبے میں کام کرنا ہے، ہر شعبے کے زوال کے اسباب تلاش کرنا ہے اور پھر ان کو بہتر کرنا ہے۔ تو پھر ماہرین کی مدد سے اس اہم مرحلے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے معیشت کا جائزہ لیتے ہیں کہ 70 سال میں ہم معاشی خود کفالت کی دوڑ میں کہاں ہیں، ٹریک پر ہی ہیں یا ٹریک سے اتر کر دوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، جشن آزادی کے مبارک موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ اگر صرف گزشتہ چند دہائیوں میں ان جو قدرتی وسائل اور انسانی وسائل ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا، قرضوں پر انحصار نہ کیا جاتا، بلکہ قومی بچتیں بڑھائی جاتی، ملکی سرمایہ کاری حاصل کی جاتی اور بینکاری کا جو ہے نظام صحیح اپنایا جاتا اور ٹیکسوں کا استحصالی نظام نہ ہوتا اور کرپشن کی حوصلہ افزائی نہ کی جاتی اور بیرون ملک سرمایہ کی فرار کی قانونی راستے نہ پیدا کر دیے گئے ہوتے،
تو مجھے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ 4-4.5% سالانہ کے حساب کے بجائے کم سے کم 8 سے 10% سالانہ ترقی کر رہی ہوتی۔ اگر میں صرف آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پانی کے وسائل دیے ہیں، اور اگر ہم ڈیم بناتے تو ہم کم سے کم 75,000 میگا واٹ بجلی سستی پیدا کر رہے ہوتے اور ہم بجلی برآمد کر رہے ہوتے۔ اگر ہم تھر کول سے فائدہ اٹھاتے تو کم سے کم جو ہے وہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی ہم 200 سال تک حاصل کر رہے ہوتے۔ اگر ہم ڈیم بناتے تو طوفان جو آتے ہیں وہ نہیں آتے اور ہم ذخیرہ بھی کرتے پانی کا، اور اگر زراعت کے جدید طریقے اپناتے اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جی ڈی پی صرف زراعت کی کئی گنا ہوتی اور جو کروڑوں دیہی علاقے کے لوگ ہیں وہ فائدہ ہوتے۔ یعنی قدرت نے تو ہمیں وسائل دیے، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ فیوڈل کلچر اپنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے؟ جو بگڑ گیا اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ سب کو یہ احساس کیسے دلانا ہے کہ بس اب کشکول نہیں، اب خود انحصاری ہوگی، اب خودداری ہوگی؟ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ کیا طریقہ اپنایا جائے کہ باہر کے بینکس میں چھپی پاکستانی دولت واپس آ جائے، عوام اور اشرافیہ ٹیکس دینے پر تیار ہو جائیں اور پاکستانی معیشت چلنے نہیں دوڑنے لگے؟ پہلے قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو وسائل دیے ہیں اس سے نہ صرف ایشین ٹائیگر بلکہ پاکستان دنیا کی ایک مضبوط معیشت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارا نمبر پہلی 15 معیشتوں میں آ سکتا ہے، ہم ایک خوشحال ملک بن سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی جو کم سے کم شرائط ہیں، نمبر 1 ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کے ذریعے ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب جو ہے وہ کم سے کم جو ہے 18 سے 20% ہونا چاہیے، جو اس وقت 10% بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 ہمارے کام کالے دھن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کو ختم کرنا ہوگا۔ کرپشن پر قابو پانے کے لیے احتساب کا نظام اپنانا ہوگا اور نیب کی اصلاح کرنی ہوگی جو کہ ایک کرپٹ ادارہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارا بینکوں کا نظام استحصالی ہے، وہ بچتوں کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے اور صنعت اور تجارت کو قرضے دینے کے بجائے حکومت کو قرضے دے رہا ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اب دوسرا اہم مرحلہ ہے تعلیم و تربیت، اور کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 70 سال میں ہم جتنا اس شعبے سے کھیلے ہیں نا، اتنے ہی ذوق و شوق سے اگر ہم نے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، اسکواش یا دنیا کا کوئی بھی کھیل کھیلا ہوتا تو ہم مسلسل ورلڈ چیمپئن بنے رہتے، گلے میں گولڈ میڈل ڈالے گھوم رہے ہوتے۔ ویسے کہ ایسا نہیں لگتا کہ گھوم تو ہم ابھی بھی رہے ہیں دوہرے تعلیمی نظام کے درمیان، جس سے ایک جانب کلرک پیدا ہو رہے ہیں اور دوسری جانب آفیسر؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام تعلیم دور جدید سے ہم آہنگ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ وجہ ہمیں آگے بڑھنے کی جو نہیں ہے وہ یہی ہے کہ کبھی ہم نے علم کو وہ اہمیت ہی نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ تو ہمیں ایک تو اپنی سمت بدلنی ہوگی، اپنی پلاننگ جو ہے وہ نالج اکانومی کی طرف کرنی ہوگی، اور پھر جو ہم تعلیم پہ جو خرچ کر رہے ہیں جو صرف جی ڈی پی کا صرف 2% ہے، اس کو ہمیں بڑھا کر 5 سے 7% تک لے جانا ہوگا، تاکہ ہم ملیشیا اور کوریا اور سنگاپور کے راستے پر ہم بھی آ سکیں۔ اور ایک ہمیں ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہوگی، جس میں ہم باقی سب سیکٹرز کو کاٹ کے سب سے زیادہ ہم فنڈنگ تعلیم کو دیں، اور پھر جو گورننس ایشوز ہیں کہ جو اس کے مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں اسکول لیول، کالج لیول اور یونیورسٹی لیول، ان کو ہم ٹھیک کریں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ برین ڈرین پاکستان کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم تعلیمی یافتہ، پڑھی لکھی، محنتی، کچھ کرنے کے، آگے بڑھنے کے جوش، جذبے اور جنون سے بھرپور نوجوانوں کی کمی کا شکار ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پڑھے لکھے قابل انسانوں کو جب ترقی اور ملازمت کے مواقع نہ ملیں، قابلیت اور صلاحیت کی بجائے اقربا پروری ہو، میرٹ کا قتل عام ہو، تو برین ڈرین شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو اس اہم مسئلے پر قابو پانا ہوگا۔ ہمارے بہت سارے بہت اچھے اور ذہین پاکستانی اس وقت مغرب کی یونیورسٹیز میں اور ان کے ریسرچ سینٹرز میں کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا پروگرام میں نے شروع کیا تھا جب میں چیئرمین تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، جس کے تحت ہم نے فورن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام کے تحت ہم ان سب کو کھینچ کے واپس پاکستان لانے کی کوشش کی تھی، اور 600 افراد ایسے جو چوٹی کی یونیورسٹیز میں امریکہ میں اور یورپ میں تھے وہ پاکستان واپس آئے تھے، جن میں 300 پرماننٹ بیسس پہ آ گئے تھے، اور باقی 300 جو تھے وہ 1 سیمسٹر یا 2 سیمسٹر کے لیے
شارٹر اسائنمنٹس پر واپس آئے تھے. تو ان کو واپس اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو مناسب ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہوں گی، ریسرچ گرانٹس دینی ہوں گی، اور ان کو پھر ان کو اہمیت دینی ہوگی تاکہ وہ جہاں پہ آئیں وہ ان ڈپارٹمنٹس کو ڈیولپ کریں. دنیا کے اندر 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی ہو. اسی لیے کہ اب اپنی قوم اپنی زبان میں علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنی زبان کے اندر کریٹو ہوتے ہیں، تخلیقی ہوتے ہیں. آپ کو اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے، اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے. جب تک ہم اپنی نظام تعلیم کو اپنی زبان کے اندر منتقل نہیں کرتے، ہماری محبت نہ یہاں ہو سکتی ہے، نہ ہم برین ڈرین کو روک سکتے ہیں. پاکستان کی سب سے اہم ضرورت، سب سے اہم کام جو 70 سال میں ابھر کر کھل کر سامنے آیا ہے، وہ ایک ہجوم کو ایک قوم میں تبدیل کرنا ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے، صوبائیت، لسانیت، عصبیت اور فرقہ واریت کی سوچ سے بالا تر ہو کر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. بقول شاعر مشرق علامہ اقبال، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ لیکن یہ کام علماء کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. محراب و منبر کے علم بردار محبت، اخوت اور اتحاد پیدا کر سکتے ہیں اور دہشت گردی کے مؤثر جواب کے لیے قوم کو ایک کر سکتے ہیں. کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 70 سال میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری بڑھنے کے بجائے گھٹ کیوں گئی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. 80 سے پہلے کا پاکستان اور 80 کے بعد کا پاکستان. تو 80 سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ رواداری بھی ہے، اکا دکا کوئی واقعات ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، اور اقلیتیں جتنی محفوظ اور پرامن پاکستان میں تھی کہیں بھی نہیں تھیں. 80 کے بعد کا پاکستان جو تھا وہ اس کو ریورس گیئر لگا. جو طبقہ یہ کر رہا ہے یہ تو دیکھیں کہ اس کو پالا کس نے ہے، اس کو پروان کس نے چڑھایا ہے، اس کو آگے لے کر کون سی طاقتیں آئی ہیں، ان کو آگے کس نے بڑھایا ہے. تو جن لوگوں نے ان کو پالا پوسا انہی کے ہاتھ میں تو ڈوریاں ہیں. جب وہ چاہیں گے اور جب وہ ایسا عملی اقدام کریں گے تو پھر ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے آ کر اور لوگوں کو دین کے نام پر بہکائیں، دین کے نام پر بھڑکائیں. تو میں صاف بات کہہ رہا ہوں کہ علماء ہر دور میں ان چیزوں کے خلاف رہے ہیں، کسی بھی مکتب کے ہوں. یہ میں صاف بات کر رہا ہوں، کسی بھی مکتب کے علماء ہوں. جو علماء حقہ ہیں وہ ہمیشہ ہر مکتب کے علماء، کسی بھی مکتب، وہ اس کے خلاف رہے اور آج بھی اس کے خلاف. لیکن بدنصیبی سے وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والوں کے لیے میدان بھی کھلا ہوا ہے، ہر طرح سے وہ آزاد ہیں. ابھی ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو کل وہ اپنے سارے ہزاروں کے ساتھ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. لہٰذا ہمارے یہاں بڑے بڑے کیپٹل تک میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گرد کہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری حکومت کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیں. پاکستان کے موجودہ مسائل میں سر فہرست اور سب سے پریشان کن مسئلہ ہے دہشت گردی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے آپریشن ضرب عضب سے دہشت گردوں پر پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی ہے. اب وہ بھاگ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور یقیناً وہ دن دور نہیں جب یہ پاک سرزمین واقعی دہشت گردوں اور ملک دشمنوں سے پاک ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کامیابیاں مستقل بنیادوں پر ہوں. اس میں ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اس میں 2 طرح کے عوامل ہیں. کچھ تو اندرونی عوامل ہیں جن کو ہینڈل کرنا، ٹیکل کرنا وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. جو بیرونی عوامل ہیں اس میں کچھ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے ساتھ میرا خیال ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو یا ان کے ساتھ ہمارے مسائل طے ہو جائیں تو شاید وہ معاملہ طے ہو. اندرونی معاملات میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ کرپشن اور سیاست کا، کرپشن اور دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑنا چاہتے ہیں تو اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں تعاون نہیں مل رہا. یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے. اسی طرح پاکستان میں جب آپ کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں تو دہشت گرد جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا نہیں رہے گا، وہ اٹھ کے اندرون سندھ چلا جائے گا. اندرون سندھ میں آپ آپریشن کریں تو پنجاب میں آ جائے گا. اس لیے یہ ضرورت تھی کہ آپ پنجاب میں، سندھ میں، سب جگہوں پہ آپریشن کریں اور اکٹھا آپریشن کریں. اس میں رینجرز کو انوالو کریں، فوج کو انوالو کریں. لیکن اس میں بھی سیاسی رکاوٹیں ہیں، سیاسی مسئلتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ سب جگہوں پہ آپریشن نہیں کر سک رہے. دوسری طرف بیرونی عوامل ہیں، ان کا بھی آپ نے سدباب کرنا ہوگا. اپنے بارڈر سیکیور کریں. ہمارے بہت لمبے، بہت بڑے بارڈر ہیں. حکومت کو پیسہ مختص کرنا چاہیے، نئی ٹیکنالوجی لگانی چاہیے بارڈرز کے اوپر. کچھ نئی فرنٹیئر کور کی ریجمنٹس بنا کے ان کو ڈپلوائے کرنا چاہیے. اور پھر ہمیشہ
بجائے معذرت خواہ رویہ اختیار کرنے کے دنیا میں اگریسو پالیسی کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرواتے ہیں، در حقیقت وہی دہشت گرد اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں، بتایا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا دشمن کوئی ایک نہیں، وہ تمام ملک اس دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ایک مضبوط پاکستان ان کے برابر کھڑا ہو اور ان کا غرور خاک میں ملائے۔ اسی لیے ہم آج کل میدان جنگ ہیں۔ ایک جانب ہماری بہادر فوج اور محب وطن عوام ہے، اور دوسری جانب ملک دشمن عناصر اور ان کی سرپرست رو۔ اب ہمیں دہشت گردی کو تو دفن کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رو کے عزائم کو بھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے، کوئی اگر باہر سے آ کے آپ کے گھر میں گڑبڑ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے آپ کی کمزوری کا، تو آپ اپنی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرو۔ جب تک آپ بھارت کو اپنا دشمن بناتے نہیں ہیں، آپ یہاں متحد نہیں ہو سکتے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر را کے خلاف میں بات کروں تو وہ را کا دفاع کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم سب بالکل حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے دوست و دشمن کی پہچان کرتے ہوئے ایک سٹینڈ نہیں لیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے جیسے 80 سے پہلے ہم کھڑے تھے انڈیا کے سامنے، بھارت کے سامنے، اس وقت تک ذرا حالات مشکل نظر آتے ہیں مجھے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں آج بھی میر جعفر اور میر صادق پائے جاتے ہیں، وہ ہمارے مختلف شعبوں میں کام کرنے، اور وہ کبھی بھی آپ کو کھلم کھلا کشمیر پہ ہندوستان کی مخالفت کرتے کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ کشمیر کوس پہ خاموش رہیں گے، فلسطین پہ خاموش رہیں گے، بلوچستان میں جو ہندوستان جو ہے وہ ان کا خفیہ ہاتھ کام کرتا ہے اس پہ خاموش رہیں گے۔ ہندوستان کی جب بات آئے گی تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو پہچانیں، اور میں سمجھتا ہوں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اور سیاسی جماعتیں اس بات کا بھی لحاظ کریں کہ ایک حد تک سیاسی مخالفت ضرور رکھیں، لیکن جہاں پر پاکستان کی بقا، سلامتی اور اسلام کی بات ہو، وہاں پہ اپنی اپنی سیاست اپنے گھر میں کریں، اور ایک زبان ہو کے اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو جواب دیں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو حکمت عملی میں کسی میں بھی ہوتی ہے، جب بیرونی دشمن کو آپ شکست دیتے ہیں تو وہ آپ کا اندرونی اتحاد ہوتا ہے۔ جب آپ کے ملک میں ایسے لوگ موجود ہوں جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہر طرح کی حرکات کریں، جو پاکستان کی آزادی، خود مختاری کے خلاف حرکات کریں، اور آپ ان کا نوٹس نہ لیں اس لیے کہ آپ کے اپنے مفادات ان کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیرونی عناصر کا مقابلہ کرنا۔ تو آپ کو زیادہ خطرہ آپ کے اپنے اندر، آپ کی آستینوں میں چھپے ہوئے سانپوں سے ہے۔ اگر یہ سانپ آپ مار دیں گے تو باہر والے کی مجال نہیں۔ آپ اتنے مضبوط ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور آپ کی انٹیلیجنس اتنی زبردست ہے کہ وہ ان لوگوں کو پاکستان میں کوئی کارروائیاں کرنے نہیں دے گی۔ بڑی جلدی یہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال جو ہر پاکستانی کے ذہن میں گردش کرتا ہے، اور وہ سوال کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ بھارت، اسرائیل، رو، خاد، موساد کیوں پاکستان سے خائف ہیں؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک پوری دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہوا ہمارا ایٹمی پروگرام، اور دوسرا پاکستان کا مستقبل سی پیک۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان دشمنوں کی نظر میں ناقابل قبول ہیں، لیکن ہم ان میں سے کسی پر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے۔ سن 98 سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے وہ کیا سلوک کرتا تھا، کس طرح کس زبان میں ہمارے سے بات کرتا تھا، اور اس وقت کے ان سالوں میں آپ دیکھیں کتنی آزاد کشمیر میں انکرشنز ہوتی تھیں، کتنی وہاں پہ قتل و غارت وہ کرتے تھے۔ تو یہ تو ایٹمی دھماکوں کا فائدہ ہے آپ کو ہوا کہ آپ کا ایک بیلنس آف پاور بر صغیر میں قائم ہو گیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب 1999 میں کارگل کرائسس ہوا تو وہ ایک بہت فل سکیل جنگ میں تبدیل نہیں ہوا۔ دنیا کی اب 6-7 ایٹمی قوتیں ہیں، جس میں رشیا، امریکہ، فرانس، انگلینڈ اور چائنا اور انڈیا، پاکستان سارے شامل ہیں۔ تو اب اس میں اگر آپ دنیا کے جو ڈیفنس جریدے ہیں ان کا موازنہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑی فرنٹ لائن نیوکلیر پاور، ایٹمی پاور بن چکا ہے،
اور یہاں تک کہ اب وہ اپنی حفاظت بخوبی خود کر سکتا ہے۔ سی پیک، پاک چائنا کوریڈور، 46 ارب ڈالر کا منصوبہ، پاکستان کی ترقی کا منصوبہ، پاکستان کی خوشحالی کا منصوبہ، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا منصوبہ، پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی جانب ایک قدم، امید کی ایک کرن۔ لیکن جو بتایا جا رہا ہے کیا واقعی سچ ہے؟ اس منصوبے کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ آج 2 صوبے آپ کے اس کو کوشچن کرتے ہیں، کبھی بلوچستان کوشچن کرتا ہے، کبھی KPK کرتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس منصوبے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہیں رہی۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن بنا دیں، نان پولیٹیکل آرگنائزیشن، جس کے اندر چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو اور وہ خود اس کو چلائیں۔ دیکھیے، یہ جو منصوبہ ہے یہ ایک انتہائی شاندار منصوبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا زبردست فائدہ جو ہوگا وہ چین کو ہوگا، جس کے لیے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ لیکن 2018-19 میں ہم نے جو اہداف ٹیکسوں کے اور انویسٹمنٹ کی اور بچتوں کے رکھے ہیں، اس کی روشنی میں ایسا نظر آتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے کچھ بہتری آئے گی، لیکن یہ گیم چینجر ہم نہیں بنانے رہیں گے، کیونکہ اس کے لیے جو انقلابی اقدامات چاہیے وہ ہم نہیں اٹھا رہے۔ ہاں، سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، علاقے کے لیے گیم چینجر بالکل ثابت ہو سکتا ہے۔ سی پیک کی ہم نے حفاظت اس لیے کرنی ہے کہ آج نہ وہ امریکہ کو ایک آنکھ بھا رہا ہے اور نہ ہندوستان کو اور نہ کچھ اور لوگوں کو۔ قومیں اپنے پوٹینشیل سے بدلا کرتی ہیں۔ جو لوگ یہ خواب دکھا رہے ہیں سی پیک کا، شاید ان کو اچھا لگتا ہو، اگرچہ کہ تبدیلی آئے گی، لیکن سڑکیں بن جائیں گی، بہترین قسم کے کارخانے لگ جائیں گے، لیکن شاید قوم تبدیل کرنے کے لیے بالکل کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سی پیک بھی بنے گا اور ہمارا ایٹمی پروگرام بھی اسی طرح دشمنوں کی نیندیں اڑاتا رہے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم ہیں پاکستان، ہم سے ہے پاکستان اور ہمارے لیے ہے پاکستان۔ جو جوش و جذبہ ہم میں ہے وہ کسی اور میں کہاں، اور اس محبت کا منہ بولتا ثبوت وہ میری نغمے ہیں جو ایک عرصے سے ہر محب وطن کے دل میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ دل دولت ارماں یہ میری جان، لٹا دوں تجھ پہ جانم، آندھی آئے لاکھ بڑھے طوفان، یہ چاہت ہوگی نہ کم۔ 100 باتوں کی بات ہو تیرا ساتھ، کبھی نہ چھوڑ کے جانا، بس تیرا دیدار ہو تیرا پیار، تجھی کو سب کچھ مانا۔ تیریاں ہواواں وچ ٹھنڈیاں چھاواں وچ رہنا صدا، ہو تیرے بنا دل نہ لگے، تیرے بنا دل نہ لگے، دل دیوانہ تیرے لیے، تیرے بنا دل نہ لگے۔ میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے یمن، میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے یمن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک مرحلہ تھا حصول پاکستان کا، تشکیل پاکستان کا۔ وہ مرحلہ ایک نسل نے بے پناہ قربانیاں دے کر پورا کیا۔ پھر مرحلہ آیا تعمیر پاکستان کا، تکمیل پاکستان کا۔ یہ مرحلہ ابھی چل رہا ہے کیونکہ کشمیر تکمیل پاکستان اور تعمیر پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، لیکن تکمیل اور تعمیر کا عمل استحکام پاکستان کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اب میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے کام کریں تاکہ تشکیل، تکمیل اور تعمیر کی دیوار مزید مستحکم ہو سکے۔ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔